अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। 12 ज़िलहिज्जा का जो दिन आया है, ये दिन आज आपका मैदाने मिना में आखिरी दिन है। ठीक है, ये मतलब कहते हुए मेरे दिल और अल्फाज आपस में मिल नहीं रहे हैं कि वो खुशियों वाले लम्हात, वो दुआएं कर कर के, तड़प तड़प के, रो रो के हमने जो अल्लाह से मांगे थे, आज उस हज का आखिरी दिन है। आज मिना के हम मैदान में हैं। लाखों की मग़फ़िरत हो चुकी होगी, लाखों के दामन अल्लाह ने रहमतों से भर दिए होंगे, लाखों बड़े बड़े गुनाह लेके आए होंगे और अल्लाह के नूर से उनके दामन भर गए होंगे। पता नहीं हमें अल्लाह ने बख्शा भी होगा या नहीं, पता नहीं हमारे मामलात अल्लाह के यहाँ कैसे होंगे, कितनी गफलतों में हमारा वक्त गुजरा है, कितनी बदनिगाहियों में गुजर गया है, कहाँ हमसे गफलतें हो गई हैं। हम तो मुकम्मल इबादत भी अल्लाह की नहीं कर पाए। अभी तो शौक था, अभी तो ज़ौक था, और इतने शौक से हम घर से निकले थे, मक्का पहुंचे थे, इतने दिन सब्र किया था, इतने दिन इंतजार किया था, हज के दिन आएंगे और हम हालत इहराम में जाएंगे। तो अभी वो दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। वो दिन आज गुजर चुके हैं। आज 12 ज़िलहिज्जा का सूरज तुलू हो चुका है और ये सूरज आपको बता रहा है कि हाजियो, आज तुम्हारा मिना में आखिरी दिन है। आज अल्लाह की रहमतें समेटने का आखिरी दिन है, अल्लाह के नूर से दामन को भरने का आखिरी दिन है। आज का दिन भी आपने गफलत में वहां पे नहीं गुजारना। आज का दिन भी ज्यादा वहां बैठ के कोई गपशप नहीं करनी। वहां जो 11 और 12 का दिन भी आपने गुजारनी है, रातें भी गुजारनी है। अल्लाह से आपने बस कम्युनिकेशन करनी है। तन्हाई में दुआएं करें, रो रो के दुआएं करें, सजदों में दुआएं करें। यकीन करें, लाखों रूहें तड़पती हैं कि ये मुबारक अय्याम अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। लाखों दिल रोते हैं, लाखों आंखें रोती हैं। जब आप यहां से रवाना हुए थे, कितने लोग आपसे मिले थे, आपसे गले मिले थे और कहते थे दुआ करना, अल्लाह हमें भी हज पे बुला। कितने इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें हज की सआदत नहीं मिली। कितने हैं, उन्होंने बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उनका नाम ही नहीं कुरान में आता। इतने ऐसे होते हैं जो तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी कभी बुलाए, मगर उनको जाना नसीब नहीं होता। कितने इस दुनिया से चले गए हैं, मगर अल्लाह ताला ने उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं फरमाया था कि जो हज के लिए लोग गए थे। तो बहरहाल आप बड़े खुशबख्त हैं। आज का दिन आपका आखिरी दिन है। आपने बातों में नहीं गुजारना, इधर उधर की डिस्कशन में, सियासत में, मौसम के हालात पे, मिना के हालात, मुज़दलिफ़ा अरफात में क्या हुआ, कितने मुरब्बे ज़मीन हैं, कितने लोग आए थे, कितने चले गए हैं, कितने इस मरतबा तादाद है, कैसे इंतजामात हैं, कैसे रोड है, कैसे टेंट है, किसका एसी चल रहा है, कोई बात नहीं करनी है। ये लम्हा लम्हा कीमती है, ये लम्हा लम्हा इंतहाई कीमती है। आपने ये वक्त यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से मांगते हुए इबादत में गुजारना है। तो बहरकैफ आज 12 का सूरज तुलू हो चुका है और ये आज आपका आखिरी दिन है। आज आपने ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ करनी है, हमारे लिए भी करनी है जो नहीं जा सके। बहरहाल जितने भी लाखों लोग हैं जो नहीं जा सके, जिन्होंने आपसे दुआओं का कहा था, आज आपने उनके लिए भी दुआ करनी है। तो बहरकैफ आज के दिन आपने ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें। हज का आज आपका जनाब आखिरी दिन है। अब जिंदगी में दोबारा यहाँ आना भी नसीब होना है, नहीं होना। इसी मैदान में न जाने कितने आके अल्लाह से अपनी रहमतों से दामन को भर के जा चुके हैं। हमें नसीब होना नहीं होना हमें नहीं मालूम है। हम बख्शे हुए लोगों की लिस्ट में शामिल हो भी सके हैं या नहीं हमें नहीं मालूम। हमारा हज अल्लाह ने कबूल किया भी है या नहीं हमें नहीं मालूम है। हम अपनी इबादत को परफेक्शन के साथ कंप्लीट भी नहीं कर सके। हम तो अल्लाह से गिड़ा के दुआएं भी नहीं कर सके। हम तो ये अयाम भी गफलत में गुजार गए। ये वो अयाम जो पूरी दुनिया में लोग तड़पे। आप रेशो देखें, 1.5-2 अरब मुसलमान हैं और 20-25 लाख लोगों को नसीब होता है यह हज। उन चंद चुने हुए लोगों में अल्लाह ने हमें भी शुमार किया। हम भी आज मीना में पहुंचे,
لیکن کیسا وقت گزرا، غفلتوں میں، کوتاہیوں میں، لغزشوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، اور دل جمی کے ساتھ نہ عبادت کر سکے، نہ دعائیں کر سکے، نہ اللہ کو منانے کی کوشش کی، نہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم کوشش کر۔ بہرخیر آج کا دن جو ہے 12 ذی الحجہ کا، اب آپ نے آج کے دن میں صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے تینوں شیاطین کو ساتھ ساتھ کنکر مارنے ہیں۔ کتنے؟ تینوں شیاطین کو ساتھ ساتھ آپ نے کنکر مارنے ہیں، جو آپ نے پہلے سے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہ بوتل ساتھ لینی ہے، اور وہ اپنا بیگ بھی آج آپ نے اٹھا لینا ہے، کیونکہ آج آپ مینا سے جا رہے ہیں، آج آپ اللہ حافظ کہہ رہے ہیں مینا کو، تو اب آپ یہاں سے بس جا رہے ہیں، تو اپنا بیگ بھی اٹھا لیں، اس خیمے کو حسرت کی نظر سے دیکھیں جہاں آپ نے اتنے دن گزارے ہیں۔ یہ مقدس مقام ہے، یہاں پہ نہ جانے کتنے سیاہکار، بد کردار، بد اتوار، بد افعال آئے تھے، اور ان گناہوں کو بخشوا کے اللہ کی رحمتوں کے نور سے دامنوں کو بھر کے واپس گئے تھے۔ ہم بھی وہیں پہ آئے، اللہ نے ہمیں بھی وہیں بلایا، ہمیں بھی موقع دیا، مگر ہم کتنی عبادت کر سکے، کتنا اللہ کو منانے کی کوشش کر سکے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہاں سے پھر آج آپ نے سامان لے کے ایک بیگ اپنا اٹھا لیں، جو بھی آپ کا سامان تھا، ایک حسرت کی نظر سے ایک اپنے خیمے کو دیکھیں، ان گلیوں کو آپ یاد کریں گے جہاں آپ نے یہ وقت گزارا۔ جہاں انسان تھوڑا سا بھی وقت گزارتا ہے نا، تو انسیت ہو جاتی ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جب رہتے ہیں، کچھ دن بھی رہیں، تو آپ جب وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو آپ کو وہ وقت یاد آتا ہے۔ تو یہ تو وہ مقام تھا جو ایکسٹریم ڈریم تھا، جو پوری زندگی تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگ کے ہم یہاں پہنچے تھے۔ تو آج اس مقام کو، رحمتوں والے، برکتوں والے، مغفرت والے مقام کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اپنا سامان پہنے، حسرت کی نظر سے اس خیمے کو آپ دیکھیں گے، ان گلیوں کو دیکھیں گے جو خیموں کے درمیان ہیں، جہاں بیٹھ کے آپ کبھی کھانا کھاتے تھے، کبھی اللہ سے دعائیں کرتے تھے، کبھی سجدے کرتے تھے، کبھی استغفار کرتے تھے، کبھی دعائیں کرتے تھے۔ جن خیموں سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آتی تھی، اب وہ خالی ہونے جا رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہوں گے جو نکل چکے ہوں گے۔ آپ جس وقت میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں نا، آپ نے نکلنا ہے، تب تک لاکھوں لوگ تو جا چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیموں سے نکلنا ہے، جلدی نہیں نکلنا، 12 کو بھی، نہ 11 کو نہ 12 کو، آپ نے جلدی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرکیف آپ نے 12 کو بھی جلدی نہیں کرنی۔ لاکھوں لوگ چلے گئے ہیں، آباد گلیاں آپ کو سنسان نظر آئیں گی، جہاں رونقیں تھیں، وہ شہر جو آباد ہوا تھا چند دنوں کے لیے، اب وہ دوبارہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ روشنیوں کا شہر، وہ خیموں کا شہر، جہاں پہ ہر طرف چہل قدمی تھی، کسی خیمے سے رقت انگیز دعا، کسی خیمے سے سجدے، کسی خیمے میں لبیک کی صدائیں، کسی خیمے میں کوئی خاتون رو کے دعا کر رہی تھی، کوئی اپنی اولاد کے لیے رو رہی تھی، کوئی اپنے حالات کے لیے رو رہی تھی، کوئی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے رو رہی تھی، کوئی بیچارہ بے روزگار تھا تو رزق کے لیے دعائیں کر رہا تھا، کوئی بے چین تھا، بے قرار تھا تو اللہ سے قرار مانگ رہا تھا، کوئی دنیا اور آخرت کے راحت و آرام مانگ رہا تھا۔ وہ سارے چلے گئے ہیں، اب صرف خیمے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، اور آپ ہیں۔ تو یہ وقت آپ نے وہاں پہ بھی اللہ سے دعائیں کرتے گزارنا ہے۔ یہ بڑا قیمتی ہے، چاہے آخری دن ہے، چاہے آخری لمحات ہیں، مگر آپ نے دوسروں کو بھی نہیں بھولنا، جنہوں نے آپ کو دعاؤں کا کہا تھا ان کو بھی نہیں بھولنا۔ تو بہرکیف آپ اپنا بیگ اٹھا لیجئے، باہر آ جائیں خیمے سے، اور خیمے کو اللہ حافظ کہہ دیں۔ یہ معطر فضائیں ہیں، پر نور ہوائیں ہیں، یہ مہکتی مہکتی کہکشائیں ہیں، جو اب آپ کو یہاں پہ دوبارہ نظر اب آئیں نہ آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اب آپ یہاں سے جو بھاری قدموں کے ساتھ، ظاہری بات ہے، نکلیں گے، آپ کے قدم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، روح رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی کہ یہاں آنے کے لیے ہم کتنا تڑپے، یہی آنے کے لیے ہم نے اتنی محنتیں کی، مشقتیں کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنی بستیاں چھوڑی، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنی فیملی کو چھوڑا، اور یہاں پہ ہم آئے اور اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے، اور آج اس کا آخری دن ہے۔ آپ کی روح، آپ کے پاؤں آپ کا ساتھ شاید نہ دیں گے۔ تو بہرکیف آپ نے ان بھاری قدموں کے ساتھ اپنے خیمے سے نکلنا ہے، اور آپ نے جمرات کی طرف جانا ہے۔ تو جب آپ جمرات پہ پہنچیں گے تو پیچھے مڑ کے حسرت کی نظر سے ایک بار آپ نے میدان مینا کو دیکھنا ہے، دور دور تک سارے خیمے ہوں گے،
اور زیادہ خالی ہوں گے. بس یہاں آپ کا دل جو ہے نا ایک بار روئے گا. تو یہاں سے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہی کنکر ہوں گے بوتل میں، وہ آپ نے نکالنے ہیں. 7 چھوٹے شیطان کو، 7 درمیانے شیطان کو، 7 بڑے شیطان، جو 3 جمرے ہیں مطلب، ان کو آپ نے اسی طریقے سے مارنے ہیں. فرض کریں میرے ہاتھ میں یہ پتھر ہے، یہ کھجور کی گٹھلی کے سائز کا ہوگا، اس سے بڑے نہیں ہوں گے، چھوٹے بھی نہیں ہوں گے، اس سائز کے آپ نے رکھنے ہیں. تو یہ آپ نے اس طرح سے بازو اٹھانا ہے کہ بازو کی سفیدی نظر آ جائے، ظاہر ہو جائے. تو بسم اللہ اللہ اکبر 1، بسم اللہ اللہ اکبر 2، بسم اللہ اللہ اکبر 3. تو اس طرح سے آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. 7 کنکر، ایک شیطان کو، دوسرے اور تیسرے، جو 3 جمرات ہیں، تینوں کا آپ نے مارنے ہیں. تو جیسے آپ ماریں گے تو اب مغرب سے پہلے پہلے آپ نے حدود منا سے باہر نکل جانا ہے. بورڈز لگے ہوئے ہیں حدود منا کے، تو آپ وہاں سے باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے، اب جب آپ باہر نکلیں گے تو سوچئے گا کہ ایک دن آیا تھا کہ جب میں حالت احرام میں حدود منا کا بورڈ دیکھ کے انٹر ہوا تھا. آج حدود منا کا بورڈ دیکھ کے میں باہر نکل رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ دن بھی اللہ نے نصیب کیا تھا، اور یہ دن بھی کیسے آ گیا پتہ بھی نہیں چلا، اور ہمیں حدود منا سے باہر نکلنے کا حکم ہے اور ہم نکل چکے. لے جناب، آپ کا حج آپ کو مبارک ہو، آپ کا حج مکمل ہو چکا. اب ایک کام رہ گیا، جو آفاقی حاجی ہیں، جو ہم یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے اور باقی دیگر ممالک سے، ہم آفاقی حاجی ہیں. ٹھیک ہے، حدود حرم میں ہم رہنے والے نہیں ہیں. تو ہم نے ایک واجب ہے ہم پہ، اور وہ ہے طواف وداع. جب مکہ سے روانہ ہوں گے تو ہم نے ایک بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہوگا، اور وہ بھی حج کا واجب ہے. اب وہ بس رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے سارے کام مکمل ہو چکے ہیں. آپ کو مبارک ہو جی، آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے. اب آپ جا سکتے ہیں اور جا کے اپنے ہوٹل میں آرام کر سکتے ہیں. اب آرام کریں، جو باقی کے دن گزرے ہیں وہ زیارات کریں، خانہ کعبہ جائیں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، بیت اللہ شریف کو چومیں، بیت اللہ شریف کو چھوئیں، حتیم کعبہ میں جائیں، مزاب رحمت پہ جائیں، مصلی آدم علیہ السلام پہ جائیں، مقام اسماعیل علیہ السلام پہ جائیں، معجن کعبہ پہ جائیں، باب کعبہ پہ جائیں، رکن جمانی پہ جائیں، رکن عراقی پہ جائیں، دیوار مستجار پہ جائیں. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم پہ جائیں، تمام مقامات پہ جائیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مزاب رحمت کے نیچے سجدے کر کے اللہ سے مانگے، حتیم کعبہ میں جا کے اللہ سے مانگے، اللہ سے کثرت کے ساتھ. اب آخری دن ہے، اب آخری دن ہے، آخری چند ایام ہیں آپ کے. اب آپ نے مکہ سے بھی، اب جس طرح آپ منا سے الوداع کر کے آ گئے ہیں، اب ان قریب آپ مکہ سے بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان رحمتوں بری خوبصورت فضاؤں سے آپ جدا ہو جائیں گے. پھر یہاں آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کے علم میں ہے. تو بہرکیف اب آئندہ کے جو دن رہ گئے ہیں آپ کے مکہ مکرمہ میں، چاہے 10 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ بھی آپ نے غفلت میں نہیں گزارنے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے گزارنے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہوئے گزارنے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہوئے گزارنے ہیں. اب جس دن وہ وقت آئے گا نا جب آپ یہاں سے واپس اپنے وطن پلٹیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ دردناک منظر ہوتے ہیں. دل آپ کا جو ہے وہ ساتھ دل آپ کا ساتھ نہیں دیتا، قدم آگے اٹھ نہیں پاتے. مکہ شہر نہیں چھوڑا جاتا، مدینہ شہر نہیں چھوڑا جاتا. بہت سارے لوگوں کی فلائٹ مدینہ سے، ہماری فلائٹ حج کے دنوں میں واپسی مدینہ منورہ سے تھی. تو جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ اس کو ماں سے جب جدا کیا جائے تو شاید اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جب ہمیں مدینہ منورہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جانا پڑتا ہے. کیونکہ یہاں آنے کے لیے ہم پوری زندگی تڑپتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے کرواتے رہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ مغرب کے بعد ہمیں کہا گیا، یا شاید عشاء کے بعد، کہ آپ نے یہاں سے اب چلے جانا ہے. بس آپ کا جو یہاں پہ حاضری لکھی ہوئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
وجود مسعود کی قربتیں، جو اس کی رحمتیں، جو اس کی خوشبوئیں، جو اس کی معطر فضائیں تھیں، اب آپ اس سے محروم ہونے والے ہیں۔ بہرحال مغرب کے بعد ہم نے نماز پڑھی، آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، گنبد خضرا کے سامنے آقا کو آخری سلام عرض کیا۔ دل نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے پاؤں قدم نہیں ساتھ دیتے تھے۔ سامان تو پہلے سے پیک ہوا پڑا تھا، ریپنگ شیپنگ اس کی آلریڈی کی ہوتی ہے۔ تو شارٹ سی بات یہ ہے، پھر وہ وقت آ گیا جب آخری دفعہ گنبد خضرا کی طرف دیکھا، ایک حسرت بڑی نظر سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری مرتبہ سلام پیش کیا۔ اس کے بعد پھر ویسے ہی واپس اپنی گاڑی کی طرف، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی مطلب ایسے چہرہ تھا، اور اسی طرح واپس اپنی گاڑی کی طرف آہستہ آہستہ پھر بس۔ اور پھر جب گاڑی میں بیٹھ گئے، سامان وغیرہ تو آ چکا تھا، پہلے ساتھ والے لوگ لے آئے تھے، وہ خیر ہم نے رکھا ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا بس پہلے مسجد نبوی شریف سے آپ کی جدائی تھی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب آپ مدینے میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ تو خیر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ جو ہے وہ قریب ہے، جو جدہ کا ایئرپورٹ ہے وہ تو مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پہ ہے، لیکن مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ بڑا قریب ہے۔ ہی لمحوں میں ہم لوگ جو ہے وہ مسجد نبوی سے جب روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ میرا خیال شاید آدھا گھنٹہ یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ، اور اس دوران ہم نے بات نہیں کی آپس میں، مطلب میرے ساتھ جو میرے فیملی والے لوگ بھی تھے، میں نے کسی سے بات نہیں، مطلب ہمت ہی نہیں تھی نا، تو کھڑکی میں بس منہ چھپا کے ہم رو رہے تھے، اس شہر کی گلیوں کو دیکھ رہے تھے، جس شہر کو ہم خیالوں میں چومتے ہیں، تصویروں میں دیکھتے ہیں، اور ساری زندگی ایک حسرت کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کبھی ہمیں بلائے گا، کبھی ان گلیوں میں ہم بھی جائیں گے، گھومیں گے، چومیں گے۔ تو ان گلیوں کو اپنی آنکھوں سے جدا ہوتے بندہ جب دیکھتا ہے، وہ وقت انسان نہیں بھول سکتا کبھی زندگی میں۔ ایئرپورٹ پہ ہم پہنچے، آپ یقین کریں ایئرپورٹ پہ ہمیں یہی ہوش نہیں تھی کہ ہمارا بیگ کون سا ہے، مطلب سامان ایک ہی جگہ پہ وہ سارا ڈھیر لگا دیتے ہیں نکال کے، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا سامان بیگ کہاں ہے، مطلب نہیں سمجھ ہی نہیں تھی انسان کو نا۔ خیر سامان پکڑا تو اندر چلے گئے، جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں ایئرپورٹ کی آف کورس وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اب مدینہ منورہ کا صرف ایئرپورٹ تھا جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور شہر کو دور سے حسرت کی نظر سے جتنا نظر آتا تھا کہیں سے بس دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، اللہ نے ہمیں مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ایئرپورٹ پہ صحیح مزید کچھ 2-3 گھنٹے دے دیے۔ تو اس کے بعد خیر فلائٹ کا جب وقت ہو گیا تو سارے لوگ سوار ہو گئے، میں آخری مسافر تھا جو سوار ہوا تھا، یعنی یقین کریں بورڈنگ شوڈنگ ہماری آلریڈی اس میں ہو چکی ہوتی کہ دل نہیں چاہتا تھا، کہ بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے کیا کرے، کہاں جائے۔
جس شہر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں، ان کی سانسوں کی مہک ہے، جن گلیوں میں آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کو چوما ہے، اس شہر کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ بندہ جائے تو یقین کرے بس مر ہی جائے، واپس نہ آئے۔ تو بہرحال میں لاسٹ منتھ تھا جو رہ گیا تھا، پھر ہم بیٹھے جہاز میں سوار ہوئے، تو ونڈو کی طرف مطلب میری سیٹ تھی۔ اب جب جہاز نے دوڑنا شروع کیا تو حسرت کی نظر سے بس اس شہر کو دیکھا، پھر وہ فضا میں جب بلند ہوا تو تب تک دن کے آثار تھے، مطلب روشنی ہونے شروع ہو گئی۔ تو فضا سے پھر آقا کے شہر کو بس جتنا اللہ نے دکھایا دیکھ سکے بس اسی طرح روتے ہوئے۔ اور مدینے سے جو واپسی کا سفر ہوتا ہے، اس میں آدھے سے زیادہ سفر رستے میں، بلکہ سارا سفر تقریباً ہم نے کسی سے بات بھی نہیں کی۔ مطلب یہ جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا دردناک اور کربناک وہ وقت ہوتا ہے۔ آقا سے جدا ہونا بڑا مشکل ہے، بس بندہ جائے تو وہیں مر جائے، بس وہیں کہیں دفن ہو جائے، جنت البقیع میں ہو جائے، جہاں بھی جگہ ملے گا، وہ چھوڑنے والی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں، خدا را اپنے وقت کی قدر کیا کریں۔ آج ایک بہن نے مجھے وائس میسیجز بھیجے، مدینہ منورہ کی وہ صورتحال بتا رہی تھی۔ وہ ابھی عمرہ کر کے کچھ عرصہ پہلے آئیں، اب مطلب تو حج پہ انہوں نے جانا ہے، تو وہ ڈیٹیلز بتا رہی تھی۔ اب وہ میں ڈسکس ابھی نہیں کر سکتا، پھر کبھی کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا حالات لوگوں کے دیکھے، خواتین کے کمروں کی صفائی، پتہ نہیں کیا کیا بتا رہی تھی۔ تو بہرحال 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، وقت کی قدر کیا کرے۔ جو لمحے اللہ نے آپ کو وہاں دیے نا، سب کو نہیں نصیب ہوتے، بار بار بھی نصیب نہیں ہوتے۔ بے شمار لوگ ہیں جو ایک ہی بار جاتے ہیں، اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ وہ ہیں جن کو جانا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، مال اسباب سب کچھ ہوتا ہے، قسمت میں نہیں ہوتا کہ وہ وہاں جا سکے۔ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، اللہ نے آپ پہ فضل فرمایا ہے، اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، تو اللہ کا یہ واسطہ ہے، اس وقت کی قدر کیجیے گا۔ ہر جگہ پہ، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہوٹل میں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، فضاؤں میں، مسجد الحرام میں، مسجد نبوی شریف میں، جہاں جہاں جو بھی وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کیجیے گا۔ بس یہی ریکویسٹ ہے۔ اس کنورسیشن سے، ان باتوں میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے کسی لفظ سے کسی کو تکلیف پہنچی تو میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ کوشش میں نے کی کہ حج کے ایام کو اس طرح ون بائی ون ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے، تاکہ حاجیوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کوسچن ہو، کوئی مسئلہ ہو حج کے دوران، یا حج کے علاوہ جب آپ پورا سال جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایشو ہو، تو یہ اسکرین پہ میرا نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسیج، وائس میسیج بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ایشو کو ضرور ایڈریس کریں گے، جو بھی مسئلہ ہوگا مطلب ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جائیں مکہ میں، مدینہ میں، جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا، مجھے گناہ گار کے لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن، خوبصورت راتیں، خوبصورت لمحات مجھے بھی نصیب فرمائے، جب ہم حالت احرام میں یہاں سے جانب مکہ المکرمہ جائیں، بیت اللہ شریف کا طواف کریں، پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ جائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ شریف پہ حاضر ہو کے بادب انداز میں حسرت کے ساتھ درود و سلام پیش کر سکیں۔ اللہ وہ دن دکھائے جب جاگتی آنکھوں سے یہ منظر ہم دیکھ سکیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بار بار نصیب کرے، ہمارے والدین کے ساتھ نصیب کرے، اور ہمارے والدین کو سلامت رکھے، ان کو صحت، تندرستی، عافیت، سلامتی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا جب بھی حج پہ آپ نے جانا ہے۔ تو بس یہی گزارش ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔